अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान में जंग का इख्तिताम हो गया। तालिबान की जानिब से दी गई डेड लाइन से 24 घंटे पहले अमेरिका का आखिरी सिपाही भी अफ़गानिस्तान से रुखसत हो गया। यूं एक बेतुकी हलाकत अंगेज़ जंग जो है वो अपने अंजाम को पहुंची, लेकिन अपने पीछे बहुत सी बर्बादी छोड़ गई है। सियासी बर्बादी भी, मुआशी बर्बादी भी और समाजी बर्बादी भी। अब जाहिर है कि तालिबान जो हैं वो वहाँ पर काबिज़ हो चुके हैं और इसके बाद अब अगला मरहला जो दरपेश है वो हुकूमत साजी का है। पाकिस्तान इस बात की तवक्को कर रहा है कि तालिबान जो हैं वो आइंदा चंद दिनों में हुकूमत तश्कील देने में कामयाब हो जाएंगे। अमेरिका भी ये बात कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजी ऑपरेशन का इख्तिताम हुआ और अब सफारती मिशन जो है उसका आगाज़ होगा। पाकिस्तान की इस वक्त ख़ित्ते में अपनी एक अहमियत जो है वो उजागर हुई है इस सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के सिलसिले में अपनी पॉलिसी तब्दील कर चुका था और वो जो तज़वीराती गहराई की स्ट्रेटजिक डेप्थ की बात होती थी उससे गुरेज़ा था, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत हो जो पाकिस्तान दोस्त हो और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो सके। क्या पाकिस्तान का भी ये ख्वाब पूरा होगा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो? अमेरिका जाते जाते 2-3 बड़े चैलेंज जो है वो तालिबान के लिए छोड़ गया है। उनमें एक सबसे अहम मसला, जैसे मैंने पहले कहा, कसीरुल जहती हुकूमत का क़याम है। दूसरा मसला जो है वो वहाँ पर अमन व अमान का फ़रोग़ है और तीसरा मसला जो है वो दाइश है। और ज़ाहिर है कि अमेरिका ये बात कह रहा है कि दाइश जो है वो तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। क्या अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश को लेकर एक नई जंगी सूरत हाल जो है वो पैदा होगी और अमन का जो ख्वाब देखा जा रहा है और जिसके नतीजे में पूरे ख़ित्ते के लिए एक मुआशी तब्दीली की सोच बरपा है, क्या वो हकीकत का रूप धार पाएगी? इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ तालिबान ने कहा है उसका ओनस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ही है और बज़ाहिर दिखाई ये देता है कि वो ये बात तो कह रहे हैं कि अफ़गान सरज़मीन को जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो तहफ़्फ़ुज़ की छतरी है उसको हटाने के लिए अभी आमादा दिखाई नहीं देते हैं। ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान के लिए कितनी परेशान कुन है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की अफवाज हर सूरत हाल से नबरदज़मा होने के लिए तैयार हैं और ये बात कल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के वफूद से गुफ्तगू करते हुए कही। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो पाक अफ़गान सरहद पर इस्तादा हैं, चौकस हैं और ज़ाहिर है कि एक डिसिप्लिन की पाबंदी की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामलात जो हैं वो इतने आसान और इतने सादा भी नहीं हैं। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी नेशनल पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं एयाज़ वज़ीर साहब, साबिक़ सफ़ारतकार हैं। जाहिद खान साहब, आपसे ज़रा मैं शुरू कर रहा हूँ। ज़ाहिर है अमेरिका रुखसत हो गया, इस रुखसती का बहुत ज़्यादा तकाज़ा भी था कि जब तक अमेरिका वहाँ पर मौजूद है अमन नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि क़याम अमन की राह जो है वो हमवार हुई है, सूरत हाल जो है वो अब बदलेगी? एक तो नदीम हुसैन साहब, तुम्हारी इस बात से मुझे इख्तिलाफ है कि 20 साल के नहीं 40 साल के जंग थी अफगानिस्तान में और आज तक, और अभी अल्लाह करे कि ख़त्म हो, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही है। आपको याद होगा 1980 में अमेरिका बादर पूरा दुनिया से लोगों को इकट्ठे करके जिहाद अफगानिस्तान के लिए लेके आए थे और यहाँ से ये काम शुरू हुआ था जिसमें हमारा कंधा इस्तेमाल हुआ था, बल्कि हम उसमें शरीक थे। हम तो कुलम कुल्ला शरीक थे उसमें और हमने अफगानिस्तान के ऐसे के तैसे कर दी। उसके बाद आपको याद होगा कि फिर जब नजीब की हुकूमत ख़त्म हो गई और जो जिहादी थे वो आपस में मिल बैठ नहीं रहे थे कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, और फिर वो सूरत हाल भी सामने है कि क्या होता रहा 5-6 साल। और जब 1994 में नसरुल्लाह बाबर, अल्लाह बख्शे जनरल नसरुल्लाह बाबर के यही तालिबान
तालिबान को उठा के कंधार के रास्ते ले जाके काबुल पे कब्जे किया, और फिर 9/11 हुआ, और 9/11 के बाद फिर हमने उनको कंधे दिया और हमने अमेरिका बादर आ गया, और अफगानिस्तान में वो जो लहूलुहान हुआ उससे पाकिस्तान का 40 साल से वाबस्तगी है, और 40 साल से हम उसी रगड़े में हैं और उसी तरह खून हमारा भी बह रहा है। मैं समझता हूं कि अभी भी, क्योंकि देखिए एक बात वाज़ेह है कि अब हम खुशियां मना रहे हैं कि तालिबान आ गए, तो तालिबान 1904 में भी थे। अगर हमें ये खुशी नहीं, देखिए अगर हम उनके लिए खुशी महसूस करते हैं कि बंदूक के जोर पे तालिबान उधर काबिज हो गए, या तो ये कि अफगानिस्तान को एक खुला छोड़ देते, अफगानिस्तान के अवाम मिलकर एक अपने लिए कोई भी यानी जमहूरी तरीके से कोई भी हुकूमत या कोई भी निज़ाम अपने लिए पसंद करते हैं तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बंदूक को तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हम समझते हैं कि मैं जाहिद खान साहब ये आ गया, मैं यहाँ से ज़रा अयाज वज़ीर साहब, अफ़गान तालिबान जो हैं उनके लिए ज़ाहिर है अब हुकूमत साजी का मसला है, क्योंकि वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जब अमेरिका जाएगा तो वह हुकूमत तश्कील देंगे। पंजशीरवादी का मसला अपनी जगह के ऊपर कायम है, और जो हालात हैं अफ़गानिस्तान के, आप क्या समझते हैं एक कसीरुल जहती हुकूमत का आइंदा चंद दिनों में क़याम, जिसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, आपको कितना आसान और मुश्किल दिखाई देता है? देखिए आसान तो कतई नहीं, बहुत ही मुश्किल मरहला है, लेकिन इसके लिए एक अच्छी बात ये हुई कि तालिबान जब 15 अगस्त को अंदर गए काबुल के, एक तो खून खराबा नहीं हुआ, और दूसरा 15 अगस्त से आज तक उनको ये टाइम मिला कि वो अपने मुखालिफिन के साथ बातचीत कर ले, ताकि ऐसी हुकूमत आइंदा के लिए बनाए कि जिसमें पुरानी अशरफ गनी वाली जो हुकूमत थी उसके लोग हों जो सरकर्दा लोग थे, और फिर जो पुरानी नॉर्दर्न अलायंस के लीडरान जो कि अभी भी काबुल में बैठे हैं, कुछ उनमें से यहाँ पाकिस्तान में भी कंसल्टेशन के लिए आए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था विजिट, लेकिन या होगा आई डोंट नो, लेकिन मैंने सुना है कि शायद कोई अच्छी विजिट नहीं रही। तो बहरहाल उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं तालिबान, और हामिद कारज़ई साहब, गुलबुद्दीन साहब, अब्दुल्ला साहब जो 3 रुकनी कमेटी थी, उनके साथ भी तालिबान लीडरशिप ने बात कर ली। तो तालिबान की कोशिश तो ये है कि ऐसी हुकूमत बनाए जो आपने कहा था कि सारे अफ़गानी उनमें रिप्रेजेंटेशन उनकी हो, उज़्बक, ताजक, हज़ारा, तुर्कमान, जितने भी एथनिसिटीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी उसके अंदर हो, और फिर ख़वातीन के हकूक़ का भी ख्याल करे, बेहतर होगा ख़वातीन को भी एक वज़ारत दे दे। तो ये होना तो चाहिए, लेकिन मरहला बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये पहले भी हमने देखा था कि जब आप पठानों के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनसे बात कर ले तो वो खासा मुश्किल है। पठानों के साथ खा वो हुकूमत में है, खा वो तालिबान के अंदर है, खा वो न्यूट्रल है, वो बातचीत उनके साथ करना, उसको एक राय पे ले आना मेरे ख्याल में आसान है बनिस्बत वो एथनिसिटीज़ जो शुमार या नंबर में कमज़ोर है, जैसे हज़ारा है, जैसे उज़्बक है, वो बराबर हिस्सा मांगता है ताजक के बराबर, या बराबर हिस्सा मांगता है पठान के बराबर। पठान और ताजक ये 2 बड़े एथनिसिटीज़ है, बाकी छोटे छोटे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो हम कहते हैं कि ऑल इंक्लूसिव, तो ऑल इंक्लूसिव किस दुनिया में, किस मुल्क में है? अमेरिका में है, बरतानिया में है, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है। ऑल इंक्लूसिव तो कहीं पे भी नहीं होता। हाँ, ये हो कि वो ऐसी हुकूमत हो जिस पे कोई सीरियस इल्ज़ामात या बहुत ज़्यादा एतराज़ न किया जाए। अब तालिबान के लिए पहले से एक फ़िज़ा बनाई गई है कि ये तो पता नहीं क्या है, और फिर पिछले जो उनकी हुकूमत थी कुछ तो वो यादें लोगों के जहन में है, लेकिन तालिबान ने अभी तक तो अपने आप को बहुत अच्छा कंडक्ट किया, ख़वातीन को भी नहीं रोका और लड़कियों के तालीम को भी नहीं रोका, और बाकी जो राइट्स हैं अंडर ह्यूमन राइट्स
وہ بھی دے رہے ہیں، خواتین کا حق اور دوسرے نیشنلٹی، باتیں تو بڑی سب پازیٹیو کر رہے ہیں، لیکن بات یا اس سب کا پتہ چلے گا ایاز وزیر کہ صاحب کل آتا ہوں، پرسوں. جی ایاز وزیر صاحب میں آتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ مشکلات تو درپیش ہیں. اس میں زاہد خان صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایاز وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وفد یہاں پر آیا تھا اس کے ساتھ جو مشاورتی عمل رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا ہے اور اس سے کوئی امید اس طریقے کی وابستہ ہوتی دکھائی نہیں دیتی ہے. اب حامد کرزئی، گلبدین حکمت یار، عبداللہ یہ کوئی فیکٹر ہیں؟ طالبان ان کو کوئی اہمیت، کوئی حیثیت دیں گے ان کی پرانی وابستگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کو وہ بنائیں گے حکومت کا حصہ؟ ایسی صورتحال میں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حامد کرزئی کی اتنی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، عبداللہ کی اتنی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، گلبدین حکمت یار کی اتنی فالوئنگ رہ گئی ہے کہ وہ ایک طاقتور عنصر کے طور پر طالبان کے ساتھ بات کر سکیں کہ حکومت میں ان کو شامل کیا جائے؟ دیکھیے ندیم حسین صاحب، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ حکومت بنانا اور چیز ہے، نظام چلانا یا نظام بنانا یا نظام وہاں کے عوام کی پسند کا لے کے آنا وہ ایک الگ چیز ہے. آیا یہ آپ سوال ضرور کریں کہ تاکہ جو بھی ہے گلبدین ہے یا حامد کرزئی ہے، عبداللہ ہے، آیا ان کو یہ اسی جو نظام لے کے آ رہے ہیں کیا اس نظام کی میں ڈسکشن اس کے ساتھ کریں گے؟ حکومت عہدہ وزیر بن گیا یا نہیں بنا اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. اور وزیر صاحب نے عجیب سی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان میں بھی، انگلینڈ میں بھی، ادھر تو ایک ڈیموکریسی ہے، وہاں تو عوام کی رائے کے اوپر حکومت ہے. ہمارے یہاں پہ بھی جو حکومت ہے ہم اس کو سلیکٹ کہتے ہیں، پھر بھی عوام کی کوئی رائے تو لی گئی ہے، کوئی ووٹ تو آیا ہے، کوئی پارلیمنٹ تو ہے. اب وہاں پہ تو یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ چیزیں اگر ہوگی اس کے بعد کی پتہ چلے گا کہ کیا ہے. دوسرے آپ نے ناردرن الائنس کی بات کی اور جو منارٹیز ہے، اب یہ بات ہے کہ پختون وہاں پہ میجارٹی میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سارے جو جتنے بھی طالبان ہیں وہ ہے سارے پختون. اب وہ جو ان کے مطالبات ہے، کیا وہ مطالبات یہ لوگ مانیں گے؟ اور اگر مانیں گے تو کیا مشاورت سے ساری چیزیں ہوں گی، یا ایک ایسا کہ جس طریقے 94 میں دیکھیں 94 میں بھی حکومت بنا تھا اور وہ ہم نے بنوایا تھا، اور ابھی بھی ہمارے بھی یہی کوشش ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم مداخلت کریں، مجھے زاہد خان صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ویلکم بیک. ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ حکمت عملی اپنی جگہ کے اوپر ہوتی ہے اور ہم ایک تصویراتی گہرائی کی بات کرتے رہے تھے، اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے رہے تھے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پاکستان کی افغان پالیسی میں تبدیلی آئی ہے اور اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک ایسی حکومت افغانستان کے اندر جو کہ پاکستان کی دوست ہو، کیونکہ براہ راست افغانستان کے ساتھ ہمارا اتنا طویل بارڈر ہے اور ظاہر ہے کہ افغانستان کا بہت سا دار و مدار پاکستان پر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس خواہش کو پورا کرنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیے میرا تو خیال یہ ہے، اب آپ کی بھی پوری بات میں نے نہیں سنی، میرا تو خیال جو کچھ میں سمجھا ہوں، شاید آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو خواہشات ہیں افغانستان کے اندر دوست حکومت آنے کا، تو گویا ابھی اس وقت وہ خواہشات پوری ہو جائیں گی. اگر یہ سوال ہے تو یہ ایک مفروضے پہ ہم چلیں گے، کیونکہ ابھی حکومت بنی نہیں ہے. جب حکومت بنے تو اس سے پتہ چلے گا کہ کیسی حکومت ہے. لیکن ایک بات میں اور وضاحت کر لوں کہ پاکستان کو یہ نہیں کہنا چاہیے اور نہ یہ سوچنا چاہیے کہ کابل کے اندر ایسی حکومت آئے کہ وہ ہماری دوست ہو. تو گویا آپ کے دوست نہ ہو تو آپ کے دشمن ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے، کرنا یہ چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان ہمارا دوست ہو. وہ جو بھی حکومت کابل میں لائے اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے، اس کے ساتھ روابط رکھیں گے، چلائیں گے، اور اس میں میری مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ افغانی جو بھی حکومت لائیں گے اس کے سربراہ خواہ کوئی بھی ہو، وہ پاکستان سے اچھے مراسم رکھنے کے علاوہ ان کا چارہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنا دوست حکومت ڈیمانڈ کریں گے تو گویا آپ ان لوگوں کو ان ایڈوانس ناراض کر رہے ہیں. پھر جو حکومت آئے گی وہ اگر تھوڑی سی اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلائے یا تعلقات چلائے
پھر آپ کہیں کہ یہ ہمارا دوست نہیں ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ بائیلیٹرل اینگل سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ انڈین اینگل سے. ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے اپنے تعلقات ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، اور ہماری بھی افغانیوں کی یہی ریزرویشن ہے کہ ہماری سرزمین ان کے خلاف استعمال نہ ہو. تو ان دونوں پہ عمل تب ہوگا اگر آپ افغانستان کو ایک ساورن اور انڈیپینڈنٹ ملک سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ خواہشات کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ مل گیا یا ہمیں ملنا چاہیے یا ایسی حکومت ہو جو ہماری دوست ہو، تو یہ سب ناکام پالیسیاں شروع سے بھی تھی، آئندہ بھی رہیں گی. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان آپ کا دوست ہو. آپ اس میں نہ جائے کہ حکومت کون لایا، کیسے لایا، اس کے ساتھ روابط رکھے، انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کے ساتھ کی طرح ان کے ساتھ تعلقات رکھے. میں یاد وزیر صاحب آتا ہوں، گاڑی کہاں چاہے. جی میں آتا ہوں. اب اس میں زاہد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو فیکٹر اپنی جگہ پہ ہے طالبان کا، لیکن تحریک طالبان پاکستان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان روابط مضبوط ہیں؟ اور کیا جو پاکستان کو دہشت گردی کے خدشات کا سامنا رہا ہے، حالیہ دنوں میں واقعات بڑے بھی ہیں، اس میں کوئی تدارک ہو پائے گا یا یہ کہ مسائل بڑھیں گے؟ سر مجھے امید ہے کہ آپ نہیں کہیں گے کہ بریک لینا ہے، کیونکہ میں نے بات پہلے بھی پورا نہیں ہوئی تھی. دیکھیے، ایک حقیقت افغانستان کا ہے کہ ابھی اس وقت جو طالبان افغانستان پہ بیٹھ کے بندوق کے زور پہ بیٹھے، یہ کوئی ڈیموکریسی، کوئی عوام سے کوئی رائے لے کے بغیر نہیں لیا. اور یہ صحیح کہہ رہے کہ جی افغان عوام سے آپ کا دوستی ہونی چاہیے. وہاں حکومت آتی جاتی ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی آتی جاتی ہے، تو اس طرح ادھر بھی جاتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہ آپ اپنے لیے کوئی پپڑ دے کے اور اس کو لا کے بٹھانے کے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. آپ کی بات پہ میں بھی آتا ہوں. دیکھیے، اس وقت افغانستان میں داعش موجود ہے. ٹی ٹی پی جو آپ کی اس ملک کی پیداوار ہے وہ افغانستان کی پیداوار نہیں ہے. افغانستان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ٹی ٹی پی بیٹی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے مشکلات تو ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی عبداللہ بھی ٹھیک نہیں تھا، کرزئی بھی نہیں تھا، تو آج اگر کرزئی اور عبداللہ ادھر دوبارہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا جواز، اور اس کی کس مورالٹی پہ وہ بیٹھتے ہیں؟ کیا ان کی حکومت کی جب بنتی ہے تو کس انداز سے بنتی ہے یا کیا اس میں طے ہو جاتا ہے؟ لیکن اگر یہ صورتحال ہو، دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے تو کہا کہ ایبسولوٹلی نو، تو نو تو آپ نے تو آڈے کے لیے کہہ دیا، لیکن ابھی آپ سارے امریکہ آپ کی اسلام آباد میں اور آپ کے کراچی میں بٹھا دیا. اور جو عوام بیچارے وہاں افغانی جو مجبور ہے، جو جانے کی لیے ترستے ہیں، آپ نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے. جو 35 لاکھ آپ نے پہلے لیا، یہ تو مسئلہ پہلے آپ کو حل کرنا چاہیے تھا. ہماری حکومت کی پالیسی میں ابھی دیکھیں ندیم حسین صاحب، ہماری پالیسی ابھی بھی کلیئر نہیں ہے کہ جب یہ قطر میں مذاکرات کر رہے تھے اس وقت ہماری پارٹی یہ کہتے رہی کہ افغان گورنمنٹ کو، طالبان کو، پاکستان کو اور امریکہ بیٹھے اس کا حل ڈھونڈے، حل نکالے. اس طریقے سے کوئی حل نہیں ملا، نہ ڈھونڈا گیا. اور جب نہ حل ڈھونڈا گیا نہ اس کا ہوا، تو ابھی جس طریقے سے ابھی ناردرن الائنس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے. اب آپ کا اگر یہ اس کو مارتے ہیں داعش کو یا طالبان کو تو ادھر بھی جا سکتے ہیں، لیکن کیسے ماریں گا؟ اور ابھی پہلے آپ نے اپنی کمنٹس میں کہا کہ چونکہ یہ جو جنگ تھی طالبان کی، افغان طالبان کی، جو ہم نے گڈ اور بیڈ بنایا تھا، یہ بیڈ جو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ تھے اور یہ داعش بھی ان کے ساتھ تھے. اور افغانستان میں جتنی لڑائی لڑی گئی ہے ساری مل کے لڑائی لڑی ہے. اب اس کو کیسے وہ کہے گا کہ جی آپ یہاں سے نکل جائے یا ہم آپ کو کچھ کرنے نہیں دیں گے؟ یہ کیپیسٹی ان کی ابھی ہے نہیں ہے. اور یہی تو صورتحال ہے کہ جو 40 سال کی میں بات کر رہا ہوں، جب امریکہ آیا 1990 میں چلی گئی تو یہ صورتحال تھی. پھر 96 میں طالبان کو ہم لے کے گئے بٹھائے. وہ تو اب ہسٹری ہمارے سامنے ہے. زاہد خان صاحب میں آتا ہوں. ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے کہ داعش موجود ہے، پانچشیر وادی کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان
وہ بھی ظاہر ہے داعش سے ہاتھ ملائے گی، یا اگر طالبان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ مسئلہ ہے اس کو خود سارٹ آؤٹ کرنا ہے، تو یہ جو مسائل ہیں یہ کیسے حل ہوں گے؟ یہ تو مشکلات ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال جو افغانستان کا جنگ ہوا ہے اس میں اگر کبھی بھی کوئی ایک ایسا موقع آیا ہے جہاں پہ اس ملک میں امن لانے کے چانسز ہیں تو وہ ابھی ہے۔ خواہ ہم طالبان لائک کرے یا نہ کرے، وہ اب آ گئے، ایک حقیقت ہے۔ اب ان کے ساتھ یہ دوسرے لوگ مل بیٹھ کے بات کریں گے نہیں کریں گے، حکومت بنائیں گے نہیں بنائیں گے، یہ سارا دار و مدار اسی پہ ہے۔ اگر یہ مل بیٹھے، سب تکے ہوئے ہیں، طالبان بھی جنگ نہیں چاہتے، مخالفین بھی جنگ نہیں چاہتے۔ یہی حامد کارزئی صاحب تھے جب صدر تھے تو اس وقت انہوں نے کوشش کی تھی ملا برادر سے بات چیت کرنے کی، امریکہ کو پسند نہیں آیا، ملا برادر کو جیل بھجوا دیا کراچی میں اور بات رہ گئی۔ بہرحال یہ تو پرانی باتیں ہو گئی، لیکن آپ کے سوال کی طرف واپس آتا ہوں کہ وہی کارزئی صاحب ادھر ہی بیٹھے، طالبان سے نہیں بھاگے، عبداللہ صاحب ادھر ہی بیٹھے نہیں بھاگے، باقی لوگ بھی ادھر بیٹھے۔ طالبان نے بھی اچھا کیا کہ ایمنسٹی کا اعلان کر لیا کہ ہم جنگ نہیں کرتے۔ اب جو میں کہتا ہوں کہ اگر موقع آیا ہے امن کا تو اب موقع ہے کہ سب طرف سے پازیٹیو سگنل آ رہے ہیں۔ اب وہ حکومت پہ تھوڑی سی مہربانی کرے، وہ لیڈرشپ طالبان کی بھی اور دوسرے بھی، کہ اپنے اندر ایکاموڈیشن پیدا کر لے دوسرے گروپ کی خواہشات کا، ان کو ایکاموڈیٹ کر لے، ان کو اپنے اندر لے آئے، ان کو اپنے سینے کے قریب لے آئے، تو تب امن آئے گا۔ تب یہ ٹی ٹی پی کو جگہ نہیں ملے گی، ای ٹی آئی ایم کو جگہ نہیں ملے گی، آئی ایس کو جگہ نہیں ملے گی، اگر ایسی حکومت آ جاتی ہے۔ اگر ایسی حکومت نہیں آتی تو بدقسمت افغانستان پھر اسی طرح جنگ و جدل میں پھنس جائے گا جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا، لیکن اس بار پھر شاید اس کی تپش یہاں بھی محسوس ہو جائے گی، وہ صرف افغانستان تک محدود پھر نہیں ہوگی۔ اب زاہد خان صاحب، آپ نے ایاز وزیر صاحب کی بات سنی ہے، امریکہ بھی اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ داعش جو ہے وہ طالبان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان سے نبردآزماں ہونے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی یہ صورتحال جو ہے یہ خرابی کا باعث بن سکتی ہے؟ لیکن ندیم حسین صاحب، امریکہ نے تو اپنا گیم کھیلا، ہم سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اس کو آپ کو یاد ہے کہ 20 سال اس کا اکانومی کی بھی پریشر تھا، اس پہ انسانی بھی پریشر تھا، اس کے لوگ بھی اس میں مر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ روس اور چائنا آرام سے اپنی معیشت بھی بڑھا رہے اور اپنی ٹیکنالوجی بھی بڑھا رہی ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کے پاس آ کے ادھر رکھا؟ اب دیکھیں نا، 85 ارب ڈالر کی، اب سنا ہے کہ ادھر اسلحہ چھوڑ دیا۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے نکلنا ہے؟ اس نے اتنے بڑا عرب کے زاہد خان صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے۔ اب زاہد خان صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے، میں چونکہ یہی سوال پھر آگے ایاز وزیر صاحب کے پاس بھی لے جاؤں گا، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو اب قوتیں برسر پیکار ہیں، جیسے پنجشیر کا مسئلہ ہے یا یہ داعش کا مسئلہ ہے، اور بھی ترک اسلامک موومنٹ ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں علاقائی جو ممالک ہیں ان کو خدشات اور تحفظات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو ایاز وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ امن کا موقع ملا ہے، اس طرف آسانی کے ساتھ بڑھا جا سکتا ہے، یا یہ کہ نہیں ابھی افغانستان کے اندر بہت سے معاملات طے ہونا باقی ہیں؟ ندیم حسین صاحب، اس وقت بہت زیادہ مسائل ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ سارے جو بڑے قوتیں ہیں، جو ہمسائے ممالک ہیں، وہ پراکسی وار چلانا چاہتے ہیں افغانستان میں، چاہے وہ چین ہو، چاہے روس ہو، چاہے ہم ہو، چاہے ایران ہو۔ امریکہ تو چلا گیا۔ اب مجھے آپ بتا دیں کہ داعش سے امریکہ کو کیا خطرہ ہے؟ اگر داعش کچھ کرتا ہے تو افغانستان کے اندر کرے گا، اور پھر افغانستان سے جا کے اب کرے گا سنکیانگ میں چائنا کے خلاف کرے گا، یا جا کے چچنیا میں کرے گا، یا یہ جو ازبکستان اس میں کرے گا۔
تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو فری ہینڈ، یہ حکومت تو نہیں ہے، یہ تو ایک قابض ہے، اور قابض کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ سارے جتنے بھی ایتھنک سے اس کو اکٹھے کر کے ایک نظام وضع کرے کہ ہم نے 6 مہینے میں یا سال میں کیا اس افغانستان کو ایک جمہوری طریقے سے لے کے جانا ہے کہ نہیں لے کے جانا ہے، کہ یا وہ طالبان کا 1996 والا وہی پرانا نعرہ ہے اور اس کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں، تو پھر خطرناک نتائج نکلیں گے، پھر اچھا نہیں ہوگا اور برا ہو جائے گا۔ کیوں افغانی اس وقت آپ نے دیکھا کہ اپنے جہازوں کے اوپر لٹک کے باہر بھاگ رہے تھے، اس لیے کہ وہ خوفزدہ ہے۔ تو اس کے خوف کو دور کرنے کے لیے ذمہ داری موجودہ طالبان کی ہوتی ہے، اور وہ جو ساتھ جو کر رہی ہے یا عبداللہ ہے یا گلبدین اکمچیار یا ناظرین الائنس والے ہیں، ان سے مل کر، لیکن مل کر تبھی ہوگا جب یہ اپنا نظام ان کے اوپر مسلط نہیں کرے گا۔ یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ طالبان اپنا نظام اگر مسلط کرے گا تو ان میں سے میرے ذہن ان میں ایک سیاسی ناطے سے سوچ رہا ہوں کہ یہ اس میں کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہ جب ممکن ہوگا۔ میں زاہد خان صاحب آتا ہوں۔ اب یاسوی صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جو بات کہی ہے آپ زاہد خان صاحب نے، اب یہ جو جہادی تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں، یقیناً علاقائی جو ممالک ہیں ان کے تحفظات بھی ہیں، خدشات بھی ہیں۔ جو کابل کے لوگ ہیں انہوں نے رات جشن بھی منایا ہے امریکہ کے جانے کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دیر پا امن جو ہے وہ وہاں پہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ابھی معاملات جو ہیں وہ بہت الجھے ہوئے ہیں، اور ابھی وہاں پر فساد کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے سوال کے جواب میں تفصیل بتا دی۔ میرے حساب میں یہ ساری چیزیں ریوالو کرتی ہے آئندہ کے ڈسپنسیشن کے اوپر۔ اگر طالبان اور ان کے مخالفین ایک مشترکہ حکومت لانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ خطرات تو ہیں اپنی جگہ، اس میں شک نہیں ہے، لیکن وہ خطرات پھر جڑ نہیں پکڑ سکیں گے، ان کو جگہ نہیں ملیں گی، وہ بامر مجبوری دب جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ ہٹ جائیں گے۔ لیکن اگر مشترکہ حکومت نہیں آئی تو خطرات اتنے ہیں کہ میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ پھر اس مرتبہ خدا نہ کرے افغانستان کے اندر سول وار ہو، افغانستان کو آگ لگے، وہ بہت جل چکا ہے۔ لیکن اس طرح اس مرتبہ والی جو اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے، میں 1000 مرتبہ کہوں گا اللہ نہ کرے، لیکن اگر ہو گیا تو اس کی تپش پھر پہنچ جائے گی، یہ میں بار بار کہتا ہوں، وہ پھر صرف افغانستان تک محدود نہیں ہوگی۔ اس میں ایاز وزیر صاحب ایک اور چیز جو ہے وہ احمد مسعود کا معاملہ ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ قصہ جنگ کے ذریعے ہی ختم ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ احمد مسعود کے ساتھ 2-3 دن پہلے ایک تقریباً جنگ کی نوبت آئی تھی۔ طالبان نے صرف 4 گھنٹے کا مہلت دیا تھا کہ آپ بات مان جائے، بات چیت کے ذریعے آ جائے، نہیں تو پھر بسم اللہ۔ تو پھر ان کے جو ایلڈر تھے، علماء اور دوسرے اکابرین، انہوں نے طالبان کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں، ہم بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو تب سے لے کے اب تک بات چیت تو ہوتی رہی ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیونکہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا بھی شاید کچھ اپنے قد سے زیادہ چیزیں مانگ رہا ہے، اور وہ طالبان شاید ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہونا تو چاہیے کہ بات چیت کے ذریعے حل کر لے، کیونکہ احمد شاہ مسعود ایک الگ وہ شخصیت تھی، ان کی بیٹے کی شخصیت نہ وہ ہے، نہ امراللہ صالح کے ساتھ ملنے سے وہ قد بڑھ سکتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سپائلر کا رول وہ ادا کر سکے گا، اس کو کتنی مدد باہر سے ملے گی، کتنا سپورٹ ملے گا، یہ پھر ہم دیکھیں گے۔ لیکن بدقسمتی ہوگی کہ اگر پنجشیر نے بد امنی پھیلانے کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا، لیکن اگر کابل میں اس کے علاوہ یہ دوسرے لوگ مشترکہ حکومت پہ راضی ہو جائے تو پھر پنجشیر کی اتنی اہمیت نہیں رہتی۔
اچھا، اب اس میں زاہد خان صاحب جو بات یاز وزیر صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے سنی، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی قوتوں کو بہت سا دھچکا بھی لگا ہے، جن میں بھارت جو ہے وہ سر فہرست ہے، اس کی $3 ارب کی سرمایہ کاری جو ہے وہ وہاں پر ڈوبی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت پانشیر والی اور امر اللہ صالح اور احمد مسعود جو ہے اس کی صورت میں ایک مزاحمتی صورتحال دیکھ رہا ہے۔ کس حد تک وہ لوگ جو اس صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں پانشیر وادی کے صورتحال کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ندیم حسین صاحب، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف فوکس کیا پنشیر پہ نہیں ہے۔ آپ کے ہزارہ کی جتنے بھی ان لوگوں نے کیا، وہ خاتون گورنر تھی، اس کو اس نے جیل میں ڈالا، اس کے سارے لوگ لا کے وہ پنشیر میں ان سے ملے۔ اب افغان فوج جو تو آرمی تھی، اب ان کے بہت سارے افسر جا کے ان سے ملے۔ آپ مزار شریف کے جو دوستم کے لوگ تھے وہ بھی جا کے ان سے، بہت سارے جو پروونس ہے وہاں پہ نزدیک، ان کے پروونس تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ سارے جا کے ان سے ملے، اور وہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے۔ دیکھیں یہ بات نہیں ہے، آپ اپنے خط سے کتنا حصہ زیادہ مانگ رہے کیا نہیں مانگ رہے، میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے۔ بات اب اس پہ ہے کہ نظام کیسے ہوگا۔ میں بار بار ندیم حسین صاحب، حکومت بنانے سے پہلے زیادہ جو ضرورت ہے وہ نظام کی ہے کہ نظام کیسے ہوگا، کیا چلائیں گے، کیسے کریں گے، اور اس کے بعد وزیر تو کوئی بھی بن جائے گا، کیا وزیر سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں پہ کتنے وزیر مشیر ہے، اور لیکن کوئی مسئلہ تو حل نہیں ہوتا ہے نا۔ نظام سے آپ کے ہوتے ہیں کہ آپ انصاف کیسے دیتے، ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہو۔ آپ نے وہاں پہ جو خواتین اور بچے جو روڈوں پہ نکلتے ہیں، آپ نے کہا کہ وہاں پہ رات کو جو ہوا تو وہ کون تھے وہ لوگ؟ کیا وہ عام عوام تھے، افغانی تھے، یا اس سے طالبان اور طالبان کے جو لوگ تھے یا طالب تھے جو باہر سے گئے ہوئے تھے، ان کا جشن تھا؟ جشن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے لیے کوئی ناراض ہوگا کہ امریکہ چلے گی، لیکن وہاں پہ جو صورتحال ابھی بن کی جا رہی ہے، جو آگے چلی گئی، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں کہ سارے افغان، یعنی افغان کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے کہ پختون ہے اور یہ ہزارہ ہے، یہ وہ ہے، اور پختون اپنا اس کو وہ کرے گا، تو میرے خیال میں مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اگر ہم ایک صوبہ بڑا ہے اور وہ کوئی بھی کرتے تو چھوٹے صوبے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور وہ کرنے کی نہیں دیتے ہیں، تو اس طرح وہاں پہ جو بھی صورتحال ہے صورتحال ہوگی۔ زاہد خان صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ زاہد خان صاحب، بہت شکریہ یاز وزیر صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔